नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से करते हैं, हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो सके और वो रहनुमाई हासिल कर सकें। तो बहरहाल आज रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये की गई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन सबसे अच्छा खर्च ये है कि इंसान अपना माल कुर्बानी करने में खर्च करे। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कुर्बानी की फजीलत कैसी है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि कुर्बानी यानी अल्लाह के लिए यानी अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के सुपुर्द करने का नाम भी है। उसका मतलब भी यही है, यानी अल्लाह की जो मर्ज़ी हो और अल्लाह की राह में अपनी सबसे अज़ीज़ तरीन चीज़ को, यानी आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अपने फ़र्जंद को किस तरह अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए तैयारी कर ली थी और आयन वक्त पर अल्लाह ने वहाँ हज़रत इस्माइल की जगह दुम्बे को रख दिया। तो बहरहाल नाज़रीन, क़ुरबानी करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि क़ुरबानी अगर आप अहल हैं तो कुर्बानी करना भी बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अब चलते हैं ख़बरों की तरफ। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा में मौजूद हुज्जाज इकराम मुज़दलिफ़ा में पूरी रात इबादत और रियाज़त के बाद कंकरियाँ जमा करने के बाद आज मीना पहुँच गए हैं और शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कल किस तरह अल्लाह ताला ने तकरीबन 17 लाख आज़मीन को या जो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे उन्हें हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाई है। तो हम बात कर रहे थे कि शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जो आज हुज्जाज है वो मीना पहुँच गए हैं, जहाँ वो हज के अहम रुकन रमी जमरात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि हज्जाज कराम आज जो है बड़े शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद जानवरों की कुर्बानी देते हैं। तो ये मनासिकी से हज में शामिल है। और फिर आप देखेंगे कि जानवरों की कुर्बानी देते हैं। जैसे ही कुर्बानी होती है तो उसके बाद अपने सर मुंडवाते हैं या फिर बाल कटवाते हैं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सर मुंडवा लें। फिर तो आपको बता दूं कि बाल कटवा भी सकते हैं और सऊदी अरब में ऐसा होता भी है। तो सर मुंडवाते हैं या फिर बाल कटवाते हैं और इसके बाद जो हाजी होते हैं वो एहराम खोल देते हैं। तो इस तरह इनका हज के जो मनासिक होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इस मरहले के बाद आपको बता दूं कि हुज्जाज जो है हुज्जाज इकराम तवाफ़ ज़ियारत करते हैं और दीगर मनासिक हज अदा करके अपने अपने मुल्कों को वापस हो जाते हैं या फिर वहीं पर ठहरते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर कोई मदीना मुनव्वरा पहले नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचने वाला है, तो यकीन मानिए कि मक्का मुकर्रमा से लोग जो हैं हाजी जो हैं वो रख्त सफ़र बांधते हैं मदीना मुनव्वरा के लिए और वहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी देते हैं, मस्जिद नबवी में इबादत करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, जन्नतुल बक़ी की ज़ियारत करते हैं और बस अल्लाह ताला की रहमतें ही रहमतें लूटते जाते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की यानी सादत नसीब फरमाए कि अल्लाह ताला हमें हज की सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें बार बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक हुज्जाज इकराम का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत सऊदी अरब ने किस तरह शानदार इंतज़ामात किए थे। ज़य्यफ़ुर रहमान यानी अल्लाह के मेहमानों के लिए उनकी मेज़बानी सऊदी हुकूमत ने बहुत ही प्यारे अंदाज में की, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह उनका मेज़बान होता है। और सऊदी हुकूमत आपको बता दूँ कि और उसके वॉलंटियर्स जो होते हैं वो बहुत ही प्यार मोहब्बत से इस तरह के इंतज़ामात करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमानों की मेज़बानी होती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक जारिया साल में हुज्जाज इकराम की तादाद का सवाल है, तो जो सऊदी हुकूमत के महकमे आदाद शुमार मंजर आम पर आए हैं उसके मुताबिक जारिया साल 17,07,301 आदमीन को अल्लाह ताला ने हज की सादत नसीब फरमाई है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ये बता दूं कि एक्स पर ये एक बयान जारी किया गया है महकमे शुमारियात की जानिब से और ये बताया गया है कि 15,46,655 जो हुज्जाज थे वो बैरूनी ममालिक से आए थे, यानी 15,46,655
حجاج بیرون ممالک سے آئے تھے اور جن کا تعلق 165 ملکوں سے ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو حجاج وہاں پر پہنچے ہیں ان کا تعلق 165 ملکوں سے ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کونے کونے سے آتے ہیں، افریقی ملک ہو یا پھر یورپی ملک ہو، تمام ملکوں سے عازمین حج جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، سعادت حج حاصل کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ 15,46,655 جو عازمین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور ان کا تعلق بیرونی ممالک سے تھا، جبکہ 1,60,646 مقامی حجاج ہیں، جن میں سعودی باشندے بھی شامل ہیں، سعودی شہری بھی شامل ہیں، اور سعودی عرب میں مقیم جو بیرونی ممالک کے تارکین وطن ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑی بات ہے۔ اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس جاریہ سال آپ دیکھیں گے کہ مرد جو حجاج ہیں ان کی تعداد 8,95,396 بتائی گئی ہے، تو مردوں کی تعداد زیادہ رہی ہے خواتین سے، اور خواتین کی تعداد کا جہاں تک سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ 8,13,905 خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ حج کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک فضائی سفر کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کرنے والوں کی تعداد کا سوال ہے، ان کی تعداد 14,85,929 ہے، 729 ہے سوری، اور سڑکوں کے ذریعے یعنی بائی کار جو آئے ہیں وہ 54,429 ہے، اور سمندر کے ذریعے یعنی جہازوں کے ذریعے جو آئے ہیں ان کی تعداد 6,497 ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ گزشتہ سال 16,73,230 افراد نے فریض حج ادا کیا تھا، یعنی پچھلے سال کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو سعودی حکومت کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین ہم آپ کو اب لیے چلتے ہیں ایک اور خبر کی جانب، اور اس خبر کا تعلق SIR سے ہے، اور SIR کے خلاف آپ کو بتا دوں کہ جس طرح منمانی کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن آف انڈیا اور حکومت ہند کی جانب سے، نریندر مودی حکومت کی جانب سے اپوزیشن نے یہ الزام عائد کیا تھا، سماجی جہدکاروں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ نریندر مودی حکومت اور الیکشن کمیشن کی ساز باز کے ذریعے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں رائے دہندوں کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کیے جا رہے ہیں، اور SIR جو ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر دستوری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں گی کہ کئی ایک تنظیموں نے اور حکومتوں نے جو اپوزیشن جماعتوں نے سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر درخواست کی تھی کہ اس معاملے میں فیصلہ کرے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اختیارات پر اٹھے سوالات کو خارج کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ عمل خود مختار اور غیر جانبدار انتخاب کرانے کے مقصد سے جڑا ہے، یعنی SIR کا جو مقصد سپریم کورٹ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمل خود مختار اور غیر جانبدار انتخابات کرانے کے مقصد سے جڑا ہے۔ اور ناظرین دلچسپی کی بات دیکھیے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت عدلیہ پر دباؤ ڈالتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں، خود ممتاز ماہرین قانون بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت عدلیہ پر دباؤ بنائے ہوئے ہیں، اور جس کا اندازہ بھی آپ کو لگ رہا ہے۔ ویسے ہم اس طرح کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ بہرحال آپ کو بتاتے ہیں، اہم بات آپ کو بتاتے ہیں، چیف جسٹس سوریہ کانت جنہوں نے حال ہی میں بے روزگار نوجوانوں کے بارے میں بہت ہی رقیق حملے کیے تھے، انہیں یعنی کاکروچ کہا تھا، جھنگر کہا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کاکروچ پارٹی آف انڈیا منظر عام پر آئی، اس کے بعد BJP کا اس قدر برا حال ہوا کہ BJP بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، BJP حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اور پورے پلیٹ فارم سے، سوشل پلیٹ فارم سے اس سے کاکروچ پارٹی آف انڈیا کے جو پوسٹ ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں، اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنا ڈر ہے۔ زنجی اگر اٹھ کھڑے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ عدلیہ بچے گی، نہ یہ مقننہ بچے گی، اگر وہ دباؤ میں کام کر رہے ہیں تو۔ اگر دباؤ میں کام نہیں کر رہے ہیں تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جہاں تک ہماری عدلیہ کا سوال ہے، عدلیہ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا ضروری ہے، یہ تو میں کہہ سکتا ہوں، یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر ہندوستانی کہہ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے مقدمات کے فیصلے منظر عام پر آئے ہیں جس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں آستھا کی بنیاد پر، فیتھ کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے، جبکہ قانون یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آستھا کی بنیاد پر یا فیتھ کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہیں دیے جاتے، بلکہ قانون آپ کو بتا دوں کہ شواہد مانگتا ہے، ثبوت مانگتا ہے، دلائل مانگتا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح قانون سے کھلواڑ کیا گیا، قانون کی حکمرانی کا مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا، اور آج بھی سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا تھا کہ مسلمانوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ اراضی دے دی جائے، اور وہ اراضی دی گئی لیکن آج تک وہ وہاں پر مسجد تعمیر نہیں ہو سکا۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی شرم کی
بات نہیں ہوتی، اور عدلیہ جو مجرمانہ خاموشی اختیار کر رہی ہے اس طرح کے معاملات میں وہ بھی قابل غور ہے۔ میں اس لیے مجرمانہ خاموشی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اب ماہرین قانون بھی عدلیہ کے تعلق سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے لگے ہیں، اور اس کے لیے عدلیہ ذمہ دار ہے، عدلیہ کے جو ججز صاحبان ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ ڈر خوف کے بنا ڈر خوف کے عدلیہ کو بچانے کے لیے، عدلیہ کی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے فیصلے دیتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ ان کے خلاف استعمال نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اب پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کے بارے میں اس طرح کے خیالات نہیں رکھتے، یہ اپوزیشن اور جو ماہرین قانون ہیں ان کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بینچ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن تو ایس آئی آر کے لیے خصوصی الیکشن کمیشن کو ایس آئی آر کے لیے خصوصی طریقہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ عدلیہ کو یہ پتہ نہیں کہ ایس آئی آر کے نام پر لاکھوں لوگوں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دستاویزات تھے، اور حد تو یہ ہے کہ جو زندہ ہے انہیں مردہ قرار دیا گیا ہے۔ عدلیہ نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو لوگ جس مقام پر موجود ہے وہاں یہ کہا کہ وہ لوگ موجود نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اس کے شواہد بھی ملے ہیں، لیکن عدلیہ نے اس بارے میں بھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو پھر عدلیہ نے صرف ایس آئی آر کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے کیا اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، جبکہ حکومت کی نیت کو بھی عدلیہ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ ایس آئی آر کے بارے میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی نیت کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، اور اپوزیشن نے جو الزام عائد کیا کہ حکومت ہند اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ساز باز سے یہ ایس آئی آر کے ذریعے لوگوں کے نام حذف کیے جا رہے ہیں، عدلیہ کو اس مقدمے اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال ناظرین پرشانت بھوشن جیسے ممتاز ماہر قانون نے واضح طور پر کہا کہ ڈارک ڈے آف جوڈیشری، یہ عدلیہ کا تاریک ترین دن ہے، یہ پرشانت بھوشن نے بات کہی ہے، اور اس کا کریڈٹ انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت کو دیا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح عدلیہ دباؤ میں کام کر رہی ہے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، پرشانت بھوشن کے بیان سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین عدلیہ کے مطابق ایس آئی آر دستور کی دفعہ 324 کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کو مزید مضبوط بناتی ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن صرف ووٹر لسٹ میں نام شامل کرنے یا ہٹانے تک محدود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، عدلیہ نے یہ بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن شہریت کے معاملے پر حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ ووٹر لسٹ سے نام ہٹنے کا مطلب شہریت ختم ہونا نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، اور اس کے بعد میں سپریم کورٹ کا موقف الگ ہو جاتا ہے، یہ بھی دیکھیے آپ۔ اور اہم بات، شہریت کا تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے، سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے ناظرین، سپریم کورٹ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 90 لاکھ نام مغربی بنگال میں حذف کیے گئے، جبکہ 66 لاکھ نام بہار میں حذف کیے گئے، اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوا اور نقصان اپوزیشن جماعتوں کو ہوا۔ تو بہرحال ناظرین یہ بہت اہم خبر جو ہم نے سنائی ہے۔ اور دوسری طرف ایس آئی آر کے بارے میں آپ کو کہتا ہوں، تلنگانہ میں ایس آئی آر کے معاملے میں چیف الیکٹرل آفیسر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایس آئی آر مہم جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ مکمل کی جائے، کوئی بھی اہل ووٹر فہرست سے محروم نہ ہونے پائے، سلم علاقوں میں شعور بیداری ضروری ہے، سدرشن ریڈی کا جائزہ اجلاس میں بیان ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ ایس آئی آر میں آپ کا نام شامل کروائیے، اپنے دستاویزات پورے درست کر لیجئے، اور فیملی جو میپنگ ہو رہی ہے اس کو یقینی بنائیے، اور آپ کو کسی سیاسی پارٹیوں پر یا دوسروں پر بھروسہ مت کیجئے، اپنی مدد آپ کیجئے، سیلف ہیلپ یعنی کے اصول کو اپنائیے۔ اور روزنامہ سیاست کی جانب سے نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سیاست ہب جو ہب فاؤنڈیشن قائم کیا ہے اس کے تحت ایس آئی آر کی رہنمائی کے لیے روزنامہ سیاست کے دفتر میں باضابطہ ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، اور روزانہ 300 سے 500 لوگ یہاں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس رہنمائی کے ذریعے آپ لوگ ایس آئی آر میں اپنے ناموں کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ عید کے بعد بھی آئیے، کیونکہ آج دیکھیں گے کہ یعنی کل عید منائی جانے والی ہے، اور آج لوگ بڑے پیمانے پر روزے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال
عید کی پیش کی مبارکباد بھی ہم آپ کو پیش کرتے ہیں۔ ویسے میں ناظرین جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ عید کا سوال ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں آج عید بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ سارے مشرق وسطیٰ میں آج عید الاضحیٰ تزگ و احتشام کے ساتھ منائی جا رہی ہے، اور ہر چہرے پر، چاہے بچے ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہو، خواتین ہو، سب کے چہروں پر عید الاضحیٰ کی خوشیاں ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہے، قطر وغیرہ، وہاں پر تو 5 دن کی تعطیلات بھی دے دی گئی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ پہلے 10 دن کی تعطیلات دی جاتی تھی مشرق وسطیٰ میں، بہرحال اب حالات کے حساب سے 5 دن کی تعطیلات دی گئی ہیں۔ اور جہاں تک مشرق وسطیٰ کا سوال ہے، آج عید الاضحیٰ وہاں منائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی اگر ہندوستان کی بات کرتے ہیں تو کیرلا ہے، تمل ناڈو ہے، اور جموں کشمیر میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر کی جو مسجد ہے، مرکزی مسجد ہے، اس میں مسلسل 8 سال سے آج بھی نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مذہبی معاملات میں کس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے مسلمانوں کے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو تعصب و جانبداری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک ہمارا بھی ہے، یہ ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے مکاندار ہیں، اور کسی کے باپ کی یہ جاگیر نہیں ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتانا ضروری ہے، یہ بات میں ببانگ دہل کہتا ہوں اور پورے زور و شور سے کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی مسلمان ہوں، اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور میں پوری سچائی سے کہتا ہوں کہ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اس ملک پر اسی طرح یعنی نریندر مودی کا جس طرح حق ہے، اسی طرح میرا بھی حق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعصب و جانبداری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنے علم کے ذریعے، حصول علم کے ذریعے، محنت کے ذریعے، سچائی کے ذریعے آپ اپنی پہچان بنائیے اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست سے دوچار کیجیے۔ تو بہرحال ناظرین یورپی ممالک میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ ہے، امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا وغیرہ میں بھی، اور یا ادھر اگر آپ آئیں گے تو فلپائن میں بھی عید منائی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی عید کا غیر معمولی اہتمام کیا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہے۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک مسلمانوں کی تعداد کا سوال ہے، عازمین کی تعداد کا سوال ہے، سب سے زیادہ عازمین حج جو ہوتے ہیں وہ انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں آپ کو بتا دوں کہ 1,75,025 عازمین، ہندوستانی عازمین کو اس مرتبہ یعنی کوٹا ہندوستان کو دیا گیا تھا۔ تو بہرحال ناظرین یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حج 2026 بنا کسی خلل کے، گڑبڑ کے اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کا حج مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ ویسے بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے بھی دعا کیجیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے، انسانوں کے لیے دعا کیجیے، تمام ہندوستانیوں کے لیے دعا کیجیے کہ ہندوستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور جو فرقہ پرست درندوں نے ہندوستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ یہ آپ دعا کیجئے، اور ملک کی ترقی کے لیے ہر کوئی کسی کو دعا کرنا چاہیے۔ آپ کو بتا دوں کہ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جسے اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، اور مسلمانوں نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانی دی ہے، ملک کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق کرناٹک جو ہماری پڑوسی ریاست ہے وہاں پر اقتدار کی منتقلی سے متعلق ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سدھارمیہ کچھ ہی دیر میں ہو سکتا ہے کہ اپنے عہدے چیف منسٹری سے استعفیٰ دے دیں گے، اور ڈی کے شیو کمار جو ڈپٹی چیف منسٹر ہے انہیں ریاست کا نیا چیف منسٹر بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ دہلی میں راہل گاندھی سے سدھارمیہ کی بند کمرے میں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد سدھارمیہ نے یہ اعلان کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک وہاں اقتدار کی منتقلی کا سوال ہے، انٹرنل لیڈرشپ شیئرنگ فارمولے کے تحت یہ اقتدار کی منتقلی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سدھارمیہ کا کہنا تھا کہ وہ اقتدار پر یعنی بحیثیت چیف منسٹر خدمات انجام دینا چاہتے تھے، لیکن راہل گاندھی کی جو درخواست ہے وہ اس درخواست کو، اس ریکویسٹ کو وہ رد نہیں کر سکتے۔ وہ راہل گاندھی کا احترام کرتے ہیں، گاندھی خاندان کا احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی کہا گیا ہے کہ راہل گاندھی نے سدھارمیہ سے کہا کہ آپ کو راجیہ سبھا کا رکن بنا دیا جائے گا، اور اہم ذمہ داری مرکزی کانگریس میں دی جائے گی، جبکہ ان کے بیٹے ڈاکٹر یتی ناد سدھارمیہ جو ہے
ان کو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی ریاست میں اہم عہدہ دیا جائے گا۔ تو بہرحال لین اور دین کی بات ہوتی ہے، یعنی تم لو اور دو کی بات ہوتی ہے، یہی پالیٹکس ہے۔ اور پالیٹکس میں طاقت بہت ضروری ہے، عوامی طاقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پیچھے عوام ہے تو آپ کو وہ یہ سمجھیے کہ بڑی بڑی پارٹیاں ہو یا ان کی قیادت ہو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈی کے شیو کمار کو چیف منسٹر بنانے کے بعد کرناٹک میں کانگریس متحد رہتی ہے یا پھر تاج کی پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے یا پھر بی جے پی کو شکار کرنے کا موقع دیتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم چلتے ہیں، اس خبر کا تعلق گرمی سے ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گرمی نے انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے، خاص طور پر ہندوستان میں گرمی کی جو حالت ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ ہماری ریاست تلنگانہ میں تو گرمی کا برا حال ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں پوری گارنٹی سے ہم نے بچپن سے اب تک اس قدر زیادہ گرمی نہیں دیکھی ہے۔ تو بہرحال ناظرین شدید گرمی سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو جلدی ہی راحت ملے، کیونکہ محکمہ موسمیات نے یہ پیشکش کی ہے کہ آئندہ یعنی 30 مئی تک 22 ریاستوں میں بارش کا ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ بارش ہونے کے پورے امکانات پائے جاتے ہیں۔ دہلی میں درجہ حرارت 60 ڈگری تک گرنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ویسے میں ناظرین آسام ہے، میگھالیہ ہے اور کیرلا ہے، لکشدیپ، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش کا امکان پایا جاتا ہے۔ مغربی بنگال ہے، سکم ہے اور انڈمان نکوبار ہے، اور بہار سے لے کر اڈیشہ سے لے کر جھارکھنڈ میں بھی بارش کی پیشکش کی گئی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کل شہر حیدرآباد میں رات دیر گئے بارش ہوئی، جس سے لوگوں کو کافی راحت ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں چلی۔ یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے، کیونکہ یہ گرمی جو ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی موسم لائے، خاص طور پر اگر بارش ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، یعنی باران رحمت میں تبدیل کر دے۔ اسی طرح گرمی ہو یا سردی ہو، اللہ کے دربار میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے منفی اثرات یا برے اثرات سے محفوظ رکھے۔ بہرحال ناظرین آپ دیکھیں گے کہ خود تلنگانہ میں گرمی کا یہ حال رہا کہ پچھلے جمعرات کو ایک ہی دن میں 22 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے تھے۔ یہ گرمی کا حال رہا ہے۔ تو بہرحال ناظرین یہ تو گرمی کی بات کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حیدرآباد اور تلنگانہ کے عوام کو اور سارے ہندوستان کے عوام کو بارش کی شکل میں راحت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو راحت نصیب کرے۔ تو بہرحال ہم چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر اور بتاتے ہیں کہ ایران کے مسئلے پر امریکہ کا کیا موقف ہے اور ایران کیا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اپنی درندگی کا سلسلہ کیسے جاری رکھا ہوا ہے۔ لبنان کے جنوبی علاقے میں اسرائیل نے فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 31 لبنانی جو شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان میں 4 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک نیتنیاہو کا سوال ہے، اسے غزہ کا قصائی کہا جاتا ہے، اور یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اسرائیلیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 88,000 سے زائد فلسطینیوں کو اسرائیل نے قتل کیا ہے، ان کا قتل عام کیا ہے، ان کی نسلی تطہیر کی ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں اس کے باوجود جو اسرائیلی ہے بیرون ممالک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد بہت زیادہ بتائی جا رہی ہے، غلط ہے، جبکہ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اعداد و شمار ساری دنیا جانتی ہے کہ سرکاری اعداد و شمار ہے فلسطینی اتھارٹی کے، جبکہ اگر غیر سرکاری اعداد و شمار کی بات کی جائے تو یہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے جنوبی علاقے میں حملے میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے کس طرح امن کو تار کیا ہے، انسانیت کو تار کیا ہے۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ اسرائیل کا جو نیتنیاہو جسے غزہ کا قصائی کہا جاتا ہے، اس قصائی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ٹرمپ کو بیوقوف بنانے میں اور امریکیوں کو بیوقوف بنانے میں سب کے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ ٹرمپ پوری طرح نیتنیاہو کے گرفت میں ہے، اور نیتنیاہو اٹھ کہتے تو اٹھ جاتے ہیں، بیٹھ بولے تو بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کے حالات ہیں امریکہ کے۔ تو بہرحال اب تمام جو سکہ چل رہا ہے وہ نیتنیاہو کا، اسرائیل کا امریکہ پر چل رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے، ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران جنہوں نے ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے، یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے، اور انہوں نے مختلف بہانوں سے اگرچہ بندر بھپکیاں دینے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، بڑے دھمکیاں بھی دی ہے، انہوں نے ایران کو نیست و نابود کرنے کی بات کی تھی اور زمین بوز کرنے کی بات کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج وہ خوف و دہشت میں مبتلا ہے اور ایران کے ساتھ
افراد اتحاد کر رہے ہیں، ایسے میں تیل کی قیمتوں میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی آ گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج اگر آپ انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں گے، جیسا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کے قریب پہنچنے کے باعث تیل مارکیٹ میں جو یعنی راحت ملی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو برنٹ جو تیل ہے، آئل ہے، اس کی قیمت $98.22 فی بیرل ہے، جبکہ WTI آئل جو ہے اس کی قیمت $91.57 فی بیرل ہو گئی ہے۔ تو یعنی 5 سے لے کر 6% کی کمی آئی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے باوجود بھی ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کے ساتھ ساتھ LNG اور LPG کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ وزیر اعظم نریندر مودی کو جاتا ہے۔ جبکہ مودی کو ایک اور سب سے بڑا کریڈٹ ان کے سر پر تاج رکھنے کے قابل ہے، وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں اتنی نہیں گری تھی، اس قدر زیادہ نہیں گری تھی جس قدر مودی کی حکومت میں گری ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی دور اقتدار میں جو پیٹرول کی قیمت تھی 71 روپے اور ڈیزل کی قیمت 56 روپے تھی فی لیٹر، اور اس کے علاوہ روپے کی قدر 56 روپے تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر گراوٹ آ گئی ہے یعنی نریندر مودی کی قیادت میں اور ان کی حکومت میں ہر چیز گرتی جا رہی ہے۔ سیاسی اقدار، خاندانی اقدار، خواتین کا یعنی تحفظ بھی اب نہیں ہو سک رہا ہے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ تو لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ معصوم بچیوں کی عصمت ریزیاں کی جا رہی ہے، اس کے واقعات بھی بڑے پیمانے پر پیش آ رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بڑے فخر سے بھائیوں بہنوں کہتے ہوئے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک کیا ترقی کر رہا ہے؟ ملک ترقی کرتا تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ملک ترقی کرتا تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر جو اضافہ ہوا ہے، اس کے بعد جنوبی کوریا نے اپنے شہریوں کو $400 دیے ہیں، تو کیا مودی حکومت نہیں دے سکتی تھی؟ یہ اہم بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہوئے اپنا پروگرام خبر خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ بنڈی سنجے مملکتی وزیر داخلہ ہے، اور بنڈی سنجے کا بیٹا جو ہے بنڈی بھگیرت، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا، اور وہ بھی کمسن لڑکی کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کو پاکسو کے تحت گرفتار کیا گیا، اس کیس بک کیا گیا، اور آپ کو بتا دوں کہ 14 دن کے لیے ایک یعنی چرلا پلی جیل بھی بھیج دیا گیا تھا، اور اب اسے چرلا پلی جیل سے پولیس تحویل میں دینے کا ایک مقامی عدالت نے حکم دیا ہے، تاکہ اس سے یہ پاکسو کیس کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی جا سکے۔ تو بہرحال ناظرین، پوچھ تاچھ سے پہلے بنڈی سنجے کے بیٹے بنڈی بھگیرت کا میڈچل گورنمنٹ ہاسپٹل میں طبی معائنہ بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، لیکن اجازت دینے سے پہلے ہم آپ کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد دیتے ہیں سیاست ٹی وی کی جانب سے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔